वसल्लम जिंदा हैं और बिलाखिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती की हैसियत से वो जमीन पर तशरीफ लाएंगे। तो अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदगी अता फरमाई। अब कोई और बंदा जो उनको मानने वाला है वो आसमानों पर तो नहीं, जमीन पर है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की निगाह अब भी अपनी उम्मत के आमाल पर है। वो देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है और क़यामत वाले दिन वो उसकी गवाही देंगे। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम का विसाल हो चुका, लेकिन ये उनकी गवाही कैसे देंगे जो अब मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया, इसके लिए हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को मॉडल और नमूना बनाना होगा, हुजूर के इरशाद को देखना होगा। हुजूर फरमाते हैं फनबियुल्लाहि हज्जुन युरज़क़ु, तुम आम लोगों पर कयास न करो नबियों को, हर नबी जिंदा होता है, कब्र में उसको रिज़्क दिया जाता है, जिंदा हैं, रिज्क दिए जाते हैं और अपनी उम्मत पर गवाह हैं, आमाल उनकी निगाह में हैं। अब यहाँ इस जिंदगी की बात अगर न माने कोई तो उसको गौर करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी हयात तय्यबा में अपने जिस्म अक़दस के साथ मस्जिद अक़सा में तशरीफ ले गए और तमाम अंबिया हुजूर के मुक्तदी बने। हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका इमाम बनकर उन्हें नमाज पढ़ाई। तो ये भी अंबिया के जिंदा होने की दलील है बादल विसाल। और ये अब यहाँ हम भी हुजूर की उम्मती हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी भी गवाही देनी है। यही वजह है कि जब कुरान मजीद की वो सूरत निसा की आयत करीमा नाजिल हुई, सहाबा फरमाते हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू ने फरमाया और हुजूर ये आयत तिलावत कर रहे थे, महबूब बाकियों को भी नबियों को गवाह बनाया जाएगा। फकैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा, महबूब पहले नबी अपनी उम्मतों पर गवाह विटनेस होंगे और महबूब आपको भी अपनी उम्मत पर गवाह बनाकर पेश किया जाएगा। अब यहाँ सहाबा फरमाते हम देखते नबी करीम अलैहिस्सलाम की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हैं, हुजूर रो रहे हैं। सहाबा फरमाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं उसकी असल वजह ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाही देनी है। उम्मत गुनाहगार भी है, उम्मती गुनाह करने वाले भी हैं और हुजूर रो इसलिए रहे हैं, उनके हक में क्या गवाही देंगे। अगर उनके आमाल बद के बारे में गवाही दे तो फिर तो वो गए। तो ये दुख और दर्द था नबी करीम अलैहिस्सलाम को, हुजूर रो रहे थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम गवाह है हम पर भी। अब कुछ लोग कहते नहीं जी वो तो बस कब्र में है, उनको क्या पता हम क्या कर रहे हैं। तो अगर उनको कुछ नहीं पता, तेरे ईमान की गवाही कौन देगा। तुझे लाख तू उस वक्त का किसी को बोलने की इजाजत नहीं है, जुबानें बंद है, तो तेरे ईमान की गवाही कौन देगा। अगर हुजूर को पता ही नहीं तो तेरा गवाह कौन होगा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में है हम सब और हुजूर हमारे हक में गवाही देंगे। वो हदीस करीमा आपने कई बार सुनी, शायद मैंने भी जिक्र किया हो पहले, कि एक बंदा जिसको फरिश्तों ने नामा आमाल पे सारे तराजू पर उसके आमाल तोले, उसकी नेकियां कम बदियां ज्यादा, फरिश्तों को हुक्म हुआ इसको जहन्नम में ले जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आदम अलैहिस्सलाम ने बताया, महबूब ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका एक उम्मती जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, फरिश्तों से कहा इसे वापस ले आओ। अल्लाह ने इजाजत दी। फरिश्ते नामा अमाल के पास, वाकई तराजू के पास जिसको मीज़ान कहते हैं, वहां वापस ले आए। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनके अमाल दोबारा तोलो। उसके अमाल दोबारा तोले गए, वाकई नेकियां कम हुई, बुराइयां ज्यादा हो गई, वो ज्यादा वजनी हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामन से, अपने कपड़े से एक छोटी सी पर्ची निकाली, उसको नेकियों की तरफ रखा,
جو ہی رکھتے گئے تو نیکیوں کا پردہ جو ہے وہ زیادہ بھاری ہو گیا۔ اب یہاں اللہ کریم جل جلالہ نے حکم دیا فرشتوں اب اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی ہیں، چلو اس کو جنت میں لے جاؤ۔ اب وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ امتی جب وہ بڑا خوش ہوا کہ میں جنتی ہو گیا تو اس نے پوچھا جناب آپ ہیں کون؟ تو فرمایا میں تیرا نبی ہوں جس کا تو کام کرتا رہا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا حضور یہ تھا کیا جو آپ نے سنبھال کر رکھا ہوا تھا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا تو نے مجھ پر ایک مرتبہ اتنی محبت سے درود پڑا تھا کہ وہ فرشتوں کی نگاہوں سے بھی اوجھل رہا، اتنی سپیڈ سے مجھ محمد تک پہنچ گیا، فرشتے بھی انتظار میں ہی تھے، میں نے اس کو سنبھال کر رکھ لیا تھا۔ یہ وہی درود تھا جو فرشتے نہ لکھ سکے اعمال نامے میں۔ کیوں؟ اب علماء نے بڑی عجیب تعویلیں فرمائی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ درود اس کی ایک پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ درود خود فرشتے لینے کے لیے آتے ہیں اور وہ لے جاتے ہیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، جب بھی کوئی درود مجھ پر پڑتا ہے تو وہ لے کر میرے پاس آتے ہیں، پھر میری بارگاہ میں اس کا نام اس کے باپ کا نام بتاتے ہیں اور کہتے حضور اس نے آپ پر درود و سلام عرض کیا ہے۔ ایک یہ کیفیت ہے۔ دوسرا یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ درود خود بخود میری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اب یہ جو خود بخود نگاہ حاضر ہوتا ہے نا وہ اتنی محبت سے اتنا سجا دھجا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو موقع ہی نہیں ملتا اور وہ اپنی سپیڈ کے ساتھ، آپ کو یاد ہوگا یہ جو کلمات ہیں نا درود پاک ہوا کیا اللہ کا قرآن کا فیصلہ کیا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب، یہ جو پاک کلمے ہیں یہ خود بخود چڑھتے ہیں، یہ خود بخود اڑتے ہوئے چڑھ جاتے ہیں جی، یہ نہیں ان کی اپنی سپیڈ ہے، اس سپیڈ کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے درود۔ یہ بھی ایسا ہی تھا، فرشتوں کی نگاہوں سے بھی اوجھل رہا۔ ہمارے درود مختلف درود پاک کے بارے میں جو دلائل الخیرات کی شرح ہے نا، یہ دلائل الخیرات سے اللہ ہمیں نصیب کرتا ہے، ہم اتوار کو پڑھا کرتے ہیں۔ اس کی جو شروع ہے اس میں مختلف انداز لکھے ہیں کہ درود کس طریقے سے حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دعائیں دیتے ہیں۔ اور کئی درود پاک ایسے ہیں سبحان اللہ، کئی درود پاک ایسے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جائے تو فرشتوں کو اللہ حکم دیتا ہے اس درود کو میرے محبوب کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ یعنی یہ پڑھنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کتنے اخلاص سے پڑھ رہا ہے، کتنی محبت سے پڑھ رہا ہے، اور پڑھنے والا ہے کون۔ جتنا اس کا اپنا مقام بلند ہوگا اتنا ہی درود پاک عظمتوں اور مقام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ حضور ہے گواہ، پہلے انبیاء بھی ہیں گواہ، کافروں کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ بولیں کوئی بات کریں، ان کا کوئی نہ عذر سنا جائے گا اور نہ ہی ان سے کہا جائے گا ہاں تمہارے کرتوت ہیں تم توبہ کر لو۔ اگر وہ کچھ کرنا چاہیں گی بھی اللہ کریم جل جلالہ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ اب جنہوں نے زندگی میں اپنی جانوں پر ظلم کیے، میں نے عرض کیا تھا کہ ظلم کیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، یہ کفر کا ہے، یہ شرک ہے جس کو اللہ نے ظلم کہا ہے۔ تو یہ ظالم لوگ جب عذاب دیکھیں گے یعنی ان کو پہلے دکھایا جائے گا، یہ ایک بڑی عجیب بات ہے۔ ایک بندہ جس کو بس عذاب دے دیا جائے، لیکن دوسرا وہ ہے اس کو پہلے عذاب دکھایا جائے، اس کو ستایا جائے، وہ پہلی طرف لگ جاتے ہیں اچھا میں یہاں اس طرح مروں گا، اس طریقے سے مجھے عذاب ہوگا۔ تو یہ دوہرا عذاب اس کو کہتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ لیکن اب اس عذاب سے بچنے کے لیے نہ اس میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی، یا اللہ تھوڑا سا موقع دے ہم توبہ کر لیں، تو اللہ فرماتے نہیں وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ۔ اب جب دیکھیں گے وہ کہ وہ مشرکین ان کے وہ جو معبود ہیں ان کو بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ عام طور پہ بت جو ہے ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ بولتے نہیں ہیں جی، لیکن قیامت والے دن بتوں کو پتھروں کو بولنے کی طاقت دی جائے گی۔ یہ کہیں گے یا اللہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، جو بت ہے نا ہم ان کی عبادت کرتے تھے، یہ ہم سے اپنی عبادت کرواتے تھے تیرے نزدیک اور تیری طرف نہیں آنے دیتے تھے۔ وہ یعنی ان پر الزام لگا رہے ہیں، بتوں پر ڈال رہے ہیں جی ان کا قصور ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ
یہ جو تم کہہ رہے ہو اب بت بولیں گے ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، الہ العالمین انہوں نے ہمیں خود تراشا، خود تیار کیا، خود ہی ہمیں خدا بنا بیٹھے، خود ہی ہمیں خدا ماننے لگے۔ اللہ نے فرمایا تم سب جھوٹ بول رہے ہو، ان کا کوئی قصور نہیں، تمہارا ہی قصور ہے۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اب حالت یہ ہوگی اللہ کے سامنے وہ گر گرائیں گے، روئیں گے، منہ کے بل گر پڑیں گے اور کہیں گے کوئی ہے چارہ جس سے ہم بچ جائیں، لیکن وہ بتوں پر بہتان باندھ رہے ہیں کہ بتوں کا کوئی قصور نہیں، ان کے اپنے ہی کرتوت تھے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون۔ اب کوئی کمی نہیں ہے، عذاب جو ہے وہ زیادہ ہی زیادہ کیا جائے گا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ زمین پر فساد برپا کرتے تھے خدا کے علاوہ۔ پھر رب العالمین جل جلالہ نے یہی ارشاد فرمایا اور پھر یہاں حضور کو خطاب فرمایا، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، ہر شخص پر ایک گواہ انہی کی اس امت میں سے ان کا کوئی گواہ کھڑا کیا جائے گا، اور محبوب وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور آپ کو ان سب پر گواہ بنایا جائے گا۔ سبحان اللہ، نبی جن کے بولنے پر، جن کی زبان پر کوئی شک نہیں ہے، اللہ کریم جل جلالہ فرماتے محبوب تیری شان یہ ہے وہ انبیاء بھی دیکھیں گے آمنہ کے لال کی زبان ہمارے حق میں کیسے بولتی۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، محبوب ہم نے یہ جو قرآن آپ پر نازل کیا ہے تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر شے اس کے اندر روشن بیان کی گئی ہے، کوئی چیز ہم نے چھوڑی نہیں، اور وَهُدًى یہ ہدایت ہے، وَرَحْمَةً اور یہ رحمت ہے، وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ اور خوشخبری ہے اہل ایمان مسلمانوں کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا بندے کا اپنا کام کچھ نہیں ہے، بات بنے گی کہاں؟ انبیاء کی گواہیوں پر، وہ کیا گواہی دیتے ہیں۔ رب العالمین جل جلالہ ہمیں انبیاء اکرام علیہ السلام کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز